बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल। क्या पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ मज़ामत बची है या किसी क्वार्टर में किसी एंगल पे कोई मफाहमत या नेगोशिएशन या मुज़ाकरात की बात भी नजर आती है। कल हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप में इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको कहा जा रहा था कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बिल्कुल अपोजिट आई। बज़ाहिर ये लग रहा था कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ से कोई बड़ी सख्त जुमलों का तबादला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बज़ाहिर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अपनी माजी की अचीवमेंट्स और अपने फ्यूचर के गोल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप ने सामने रखे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और इंकशाफ भी किया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि उनको कल ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई लेटर मौसूल हुआ जिसमें उनको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने से इनकार कर दिया। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी मानने से इनकार कर दिया। अब फर्दर क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर आज के शो में ज़रा बात करते हैं। और क्या पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला एक शख्स जो अडयाला जेल में कैदी है वो है? क्या पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, महंगाई, लॉलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि सिर्फ एक शख्सियत के गिर्द पाकिस्तान की सियासत एक पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमत लेकर बैठी हुई है? आज के शो में इस पर बात करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब हमाद हसन साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साले जाफिर साहब, हमारे उस्तादों में से हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और जनाब उमर दराज गोंदल साहब हमारे को एंकर हैं, हमारे भाई हैं, लाहौर से में ज्वाइन कर रहे हैं। हमाद भी सिंस यू आर इन द स्टूडियो, सो मैं दोनों मेहमानों की इजाज़त से आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। आज खैबर पख्तूनख्वा में जलसा भी किया तहरीक इंसाफ ने, चले वो तकारीर शकारीर हम छोड़ देते हैं, बट कॉन्फ्रंटेशन की सियासत ही चलेगी पाकिस्तान के अंदर। अब क्या कोई मसाइल के ऊपर भी बात की जाएगी कि यार दीज आर द एक्चुअल इश्यूज? देखिए, कन्फ्रंटेशन की सियासत पहली बार नहीं हो रही है, हमेशा होती रही है। फातिमा जनाह उस वक़्त की PDM बनी थी और तमाम सियासी जमातें उस ज़माने की PDM, उस ज़माने की PDM, ये पहली PDM बनी थी अयूब के ख़िलाफ़, अयूब मार्शल्लाह के ख़िलाफ़। और तमाम सियासी जमातें बामाम मौलाना मौदूदी साहब, वली ख़ान, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, तमाम जमातें उनके साथ आ गई थी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 1970 का इलेक्शन हुआ, फिर से कन्फ्रंटेशन बन गई। एक जो जीत गया उसको इक़्तिदार नहीं दिया, जो दूसरे नंबर पर था उसको इक़्तिदार देना था, ऐसा ही हुआ। और फिर एक सानिया भी रूनुमा हुआ। फिर भुट्टो साहब आगे जाते हैं, फिर 77 में फिर से कौमी इत्तेहाद और वो कन्फ्रंटेशन यानी सिविलियन कन्फ्रंटेशन बन गई। फिर MRD ARD और ये इस तरह होता रहा। लेकिन अल्टीमेटली होता यही है कि जिनके साथ आप कन्फ्रंट करते हैं फिर उसके साथ टेबल पर आकर बैठ भी जाते हैं। भुट्टो साहब की लाश बरामद हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो ने 10 साल तहरीक चलाई, लेकिन हुआ क्या, 1988 में उन्हें इक़्तिदार दिया गया। अब भी जो कुछ हो रहा है उसकी तायीद नहीं की जा सकती। यानी कन्फ्रंटेशन से हमें क्या मिलेगा? ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि कॉन्फ्रंटेशन जिस लेवल पे चली गई है मुल्की मसाइल दब के रह गए। हम देखें, हम अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाय कर रहे हैं, मसाइल का तो सामना है ही। यानी इस वक्त तो चीन एक आलमी इक्तिसादी कुव्वत के तौर पर उभरा है और पाकिस्तान पे बड़ा कॉन्फिडेंस है उसको। सेंट्रल एशियन स्टेट सामने आ रहे हैं, CPEC बन रहा है, स्ट्रेटजिकली हमारी अहमियत बढ़ती जा रही। लेकिन क्या हम उसका फ़ायदा उठा सकेंगे अगर हम इस तरह करेंगे? सेम पेज पे आ जाए, तमाम सियासी कुव्वतें पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ बढ़े, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारे आकर इकट्ठे बैठे और बात करें, टेबल पे आ जाए, नेशनल डायलॉग करे, आगे बढ़े। एक जगह हम रुके हुए हैं, हम आगे बढ़ नहीं रहे। हम यानी आप देखें, ये चीज़ें होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में। आज शायद लेकिन साहब ने जलसे में कहा तो इसका मतलब उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं की जानी चाहिए। फिर किस पे? शाहिद खटक। देखे, ये तो PTI की ज़रूरत है ना। सच बात तो ये है कि इस वक्त तो जो बर्निंग इशू है वो यही है। उन्होंने कुछ ना कुछ कहना था, कुछ ना कुछ उन्होंने कहना था। गो कि रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी जिसमें उनकी सीनियर लीडरशिप थी, बैरिस्टर गौहर थे पार्टी के चेयरमैन, मुतवाज़िन थी और उन्होंने ज़रा डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। लेकिन जलसा एक अलग चीज़ है और पार्टी पॉलिसी एक अलग चीज़ होती है। जलसे में और शाहिद खटक को वैसे भी कोई इतना ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है। MNA है, लेकिन MNA बैरिस्टर गौहर भी है, शाहिद खटक भी है, बहुत डिफरेंस होता है। वो चेयरमैन है और वो सिर्फ MNA है। वो MNA है, लेकिन एटीट्यूड में और तदब्बर और बसीरत में भी बहुत फ़र्क होता है। यानी सियासत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान भी एक सियासतदान थे। उनकी पार्टी बहुत छोटी थी लेकिन उनका कद बहुत बड़ा था। तो देखिए, शायद खटक की बात को इतना संजीदा नहीं ले सकते। अलबत्ता सुहेल अफरीदी ने जो बातें की वो कदर संजीदा थी। उन्होंने कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, लूज बॉल उन्होंने नहीं की। तो देखे, ये भी एक जस्चर है
اسی کو لے کر معاملات کو آگے بڑھایا جائے. بس خدا را ہم تنگ آ گئے ہیں ان چیزوں سے. معاملات کو ڈیٹیل آگے میں اس سیگمنٹ بڑھانا مجھے چاہیے. کرنی. صالح صاحب سر آپ کی رائے چاہوں گا کہ کیا یہ مزاحمت ایسے ہی چلے گی یا مفاہمت کا کوئی راستہ کھلا ہے؟ کوئی سارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر کوئی وے آؤٹ نکال سکتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے سر؟ جن ملکوں میں جمہوریت ہوتی ہے جی، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنے کا جو جذبہ ہے، جسے بقائے باہم کہا جاتا ہے، اگر اس بقائے باہم پہ سب فریقوں کو، تمام فریقین کو اعتماد نہ ہو اور اس پہ یقین نہ کریں تو جمہوریت نہیں چل سکتی. پاکستان میں آج تک آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں جب بھی آمریت نے پاکستان میں اپنے پنجے گاڑے ہیں تو یہ جو جمہوری قوتیں ہیں یہ متحد ہو جاتی رہی ہیں اور متحد ہو کر انہوں نے جدوجہد کی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے پھر یا تو آمریت سے نجات حاصل کی ہے یا آمریت آج خود اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کو ہمیشہ خسارہ رہا ہے، نقصان ہوا ہے، کیونکہ کنفرنٹریشن یا محاذ آرائی یہ کبھی فائدہ بخش نہیں ہوتی. جمہوریت میں اختلاف رائے ہوتا ہے. سر موجودہ نظام جس کو خواجہ آصف صاحب ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں، آپ کے نزدیک یہ جمہوری خالصتاً جمہوری نظام ہے سر؟ گزارش یہ ہے جی کہ جمہوریت یہ ایک ریلیونٹ سی بات ہے. کچھ ملکوں میں جمہوریت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہاں دکھانے میں اس کو جمہوریت کا فساد ہوتا ہے، لیکن پسے پشت کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے ملک میں یہ دیکھیں نا، اس وقت آپ کا پورا جو سیاسی نظام ہے وہ ایک سیاسی جماعتوں کے گرد گھومتا ہے. فیصلہ کرنے کی قوت ان کے پاس ہے. بعض معاملات میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں بھی موجود ہے، اور امریکہ کے دفاعی معاملات میں، امریکہ کے خارجی معاملات میں ان کا جو ان پٹ ہے کی بڑی حیثیت ہے. اسی طرح آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیاچین کے اوپر ڈسپیوٹ طے ہو گیا تھا، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ دونوں ملک اپنی اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے. پاکستان میں انڈیا کا فارن سیکرٹری تقریباً سب باتیں طے کر کے گیا تھا کہ یہ فلاں مہینے کے بعد ہم اس کے اوپر عمل شروع کر دیں گے، اور دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدے کی صورت پہنچ چکے تھے. لیکن جب انڈیا کا فارن سیکرٹری واپس پہنچا ہے دہلی تو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کی فوج، اس نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ انڈیا کی فوج چلا رہی ہے. مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ انڈیا کے فوج کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن آپ اس اسٹیبلشمنٹ کو قطعی طور پر رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ درست ہے کہ کسی ملک میں، کسی جمہوریت میں اسٹیبلشمنٹ کی سے بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. پاکستان میں یہ ایک توازن سا قائم ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ہارم نہیں ہے کہ پاکستان میں آخر 30 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے فوج کی حکومت رہی ہے. اگر فوج اس میں آپ کو کوئی انپٹ دیتی ہے تو آپ کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. گوندل صاحب، صالح صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ جمہوریت تھی پاکستان میں، نظام ملا تھا، ہم نے سپیس اپنی واپس لے لی تھی پاکستان نے، جمہوری پارٹیز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے. بٹ 2018 کے اینڈ میں یا 2018 میں جو ہوا الیکشن، 2018 کی بات کر رہے ہیں صالح صاحب، وہاں سے معاملات پھر خراب ہو گئے. نہیں، میرا نہیں خیال، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ 2008 کے اندر یا اس سے آنورڈ جو سلسلہ آیا، اس میں صرف جس کو میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے، اس میں یہ طے پایا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن کریں گے. یہ کہنا بہت خوبصورت ہے کہ میثاق جمہوریت تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، وہ کتابی بارتیں پبلک کنزمپشن کے لیے کی جاتی ہیں. آپ نے یہ طے کیا تھا کہ آپ کیا کچھ کریں گے، کہ آپ دوسری طرف جا کے میل ملاقاتیں نہیں کریں گے. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے کتنے دن کے بعد یا کتنے ہفتوں مہینوں کے بعد بے نظیر صاحبہ کی ملاقات کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ملاقات جنرل مشرف کے ساتھ ہو گئی تھی. ایک بات اس کے حوالے سے. دوسرا، آپ نے طے کیا تھا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ نہیں کریں گے. کیا ابھی یہ بھی 27ویں ترمیم کس نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے، کون سے آپ کے سینیٹرز تھے، یہ ساری باتیں. پھر آپ نے کہا تھا ہم کسی کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے. نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے اوپر نہیں گئے تھے. کیا یہ تحریک انصاف نے کیا تھا؟ نہیں، یہ تحریک انصاف نے نہیں کیا تھا، یہ انہی سیاسی جماعتوں نے کیا تھا. پھر میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جو کہا جاتا ہے کہ انتخابی نظام بھی ہم پبلک کے ووٹ کے ساتھ آئیں گے. 2008 کا الیکشن ہونے کے بعد پھر 2013 کا الیکشن ہوا جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے. خورشید شاہ صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے چوری نثار کا نام لیا تھا، شہباز شریف صاحب کا نام لیا تھا، اور کہا تھا کہ چیزیں کہاں طے ہوئی ہیں، کیسے طے ہوئی ہیں. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، پارلیمانی ریکارڈ. صالح ظافر صاحب ہمیں اس کے اوپر بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آج سے
کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دنیا جہان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ایک ان پٹ ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایک سٹیک ہوتا ہے, اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں ہے نا, وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں, ان کا سٹیک ہے, اس سوسائٹی میں سے ہے, نیچے سے وہ اوپر آئے ہیں, اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. جو انکار کرے گا میرا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہم کو کی جنت کے اندر رہتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ جو ہے وہ توازن کا ہے, مسئلہ اختیار اور اقتدار کا ہے, جس کے اوپر بڑے لمبے عرصے سے بحث ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر چیزیں ہوئی, ماضی میں بھی ہوئی. اور ایک اور بات ہے کہ اگر 2018 میں گڑبڑ ہوئی, چلے ہم مان لیتے ہیں کہ 18 میں گڑبڑ ہوئی, اس کے بعد جب چلی گئی, تو اس کے بعد جو آپ لوگ آئے 2018 کے بعد, کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو رول پلے کیا وہ ڈیموکریٹک رول تھا؟ کیا آپ نے پھر انہی جو طے کردہ اصولوں کے اندر رہ کے کیا؟ کیا آج جب آپ کو حکومت ملی ہے تو آپ نے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوئے یا اقتدار کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ آپ آج کے دن تک جو پریکٹس کر رہے ہیں, آپ اقتدار کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اصولوں کے ساتھ نہیں کھڑے. سب لوگ کہتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد میں تب مانتا مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کہ آپ جمہوریت کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دنیا کی کون سی تاریخ میں ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر کے اوپر آنے والی جماعت, میں کسی فارم 45-47 کی بات نہیں کر رہا, میں الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نمبر کی بات کر رہا ہوں, کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ نمبر 2 والی پارٹی جو ہے وہ وکٹری سپیچ کرے اور کہے ہم گورنمنٹ بنا رہے ہیں اور گورنمنٹ بنائیں گے, اور جس بنیاد کے اوپر. اگر نواز شریف اور پیپلز پارٹی 8 فروری کو یہ اعلان کرتے کہ تحریک انصاف کا حق ہے, آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, بنائے حکومت, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو میں جناب نواز شریف کے ساتھ, میں جناب آصف زرداری کو مانتا کہ جناب نہیں, ان کو اقتدار نہیں پیارا, یہ اصول کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ پبلک ول کے ساتھ کھڑے ہیں, ایسا ہو نہیں سکا. ٹھیک بات ہے. حماد صاحب, عمر دراز نے بڑا خوبصورت سا اسکیچ میں ریسنٹ پاسٹ کا دیا ہے کہ واٹ ہیز ہیپن ان دا ریسنٹ پاسٹ. سو یہ تو جو بحث ہے نا کہ موجودہ نظام یا 18 والا نظام, کہ 18 میں غیر جمہوری تھا اور اب والا جمہوری ہے, یہ بحث تو آئی تھنک اب اس کے اوپر جتنا بھی لکھا جائے, جتنا بھی بات کی جائے, وہ کم ہوگی, کیونکہ دلائل دونوں طرف سے آتے ہیں, لیکن یہ جو 24 میں ہوا اس پہ تو انبار لگ جاتے ہیں نا دلائل کے. دیکھیں عمر, جو بات کر رہے ہیں نا وہ آئیڈیل ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم پریکٹیکل بات ہے, انہوں نے نمبرز رکھے, انہوں نے فیکٹس رکھے. میں معروضی حالات کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں اس طرف فارورڈ کرنا چاہیے جو عمر بات کر رہے ہیں نا. نہیں, اس میں بالکل نہیں, میں تو اختلاف کرتا ہوں عمر سے. ہم کیوں فارورڈ کریں اس طرح؟ عمر تو کہہ رہے کہ 24 میں بھی جمہوریت نہیں تھی, 18 میں بھی نہیں تھی, اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے کوٹ پہنا, اس سے پہلے بھی بی, تو ہم کیوں فارورڈ کریں اس طرف, کیوں جائیں گے ہم بھائی؟ 24 اور 18 تو چھوڑ دیں. نہیں, وہ تو نواز شریف صاحب کے کالے کوٹ پہ بھی گئے, بی بی کی ملاقات تو بھی اللہ غریق رحمت کرے ملاقات. دیکھیں سیاسی قوتیں کہاں سے مضبوط ہوتی ہیں؟ سیاسی قوتیں عوام سے مضبوط ہوتی ہے, پارلیمان سے مضبوط ہوتی ہے, آئین و قانون کی بالادستی سے مضبوط ہوتی ہے. کیسے مضبوط ہو جائے؟ کیا آپ کا آئین بالادست ہے؟ کیا آپ کا پارلیمان بالادست ہے؟ کیا آپ کے ہاں جمہوریت ہے؟ پارلیمان نے بھی دیکھیں جمہوریت آپ کے ہاں ہے, کتنی جمہوریت ہے؟ دیکھیں ہم آئیڈیل صورتحال پہ نہیں جا سکتے, ہمیں زمینی حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا, ہمیں ابھی اس پروسیس سے گزرنا ہے. لیکن ہمارا ٹریک کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ٹریک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. لیکن سیاستدان کر کے آ رہے ہیں. عمران خان 2018 میں جا کر غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور سیاستدانوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا تھا. پھر وہی مسلم لیگ جس کا علم لے کر نواز شریف جی ٹی روڈ پر نکلے, ووٹ کو عزت تو اور آئین کی سپرمیسی کی بات کی تھی, وہی اسی نواز شریف نے 2024 میں کیا وہی آصف زرداری جن کی پارٹی نے اور انہوں نے ذاتی طور پر بہت کچھ بھگتا, وہ آج کہاں کھڑے ہیں. حتیٰ کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہے. بھائی گورنر راج ٹھیک ہے آئین کا حصہ ہے, لیکن آئین کا حصہ ہوتے ہوئے اگر کوئی جمہوری کو دیکھیں, اسی پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سلمان تاثیر کے ذریعے گورنر راج نافذ کیا تھا, ابھی تک ان کے لیے تانا بنا ہوا ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی گورنر راج کی حمایت کرے, اگر یہ نواز شریف سول سپرمیسی والا, ووٹ کو عزت دو والا گورنر راج کی حمایت کرے, ان کی سیاست کا جواز ہی باقی نہیں رہے گا. الگ الگ نواز شریف ہے, ووٹ کو عزت دو والا نواز شریف اور آج کا نواز شریف الگ الگ نواز شریف. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ریڈ لائن ہوگی. اگر انہوں نے گورنر راج کی حمایت کی, گورنر راج لگا, تو پھر ان کی سیاست کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صالح صاحب, دونوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. سر جو حالات و واقعات آپ بیان کر رہے تھے, ہمارے obviously سینئر ہے, جو آپ فرما رہے تھے, ہم اس سے ڈیفر کرنے کی عاجزانہ سی گزارش ہی کر سکتے ہیں آپ سے. سر حالات و واقعات بہت مختلف حماد صاحب نے اور عمر دراز گوندل صاحب نے گنوائے ہیں, اس میں ہم 18 سے نہیں سر
پھر ہمیں نواز شریف صاحب پہ جانا پڑے گا, ہمیں پیپلز پارٹی پہ جانا پڑے گا کہ جمہوریت کو نقصان تو پھر ان کے اقدامات سے بھی بہت زیادہ پہنچا ہو. دیکھیے گزارش ہے کہ پاکستان میں مثالی جمہوریت نہیں ہے, اور دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکے کہ وہاں مثالی جمہوریت ہے. وہاں کچھ نہ کچھ آمیزش ہوتی ہے, کہیں 5% ہے, کہیں 10% ہے, اور کہیں 80% ہے. لیکن الحمدللہ جب پاکستان میں کتنے فیصد ہے سر؟ پاکستان میں کتنے فیصد ہے؟ پاکستان میں یہ جو ریشو ہے یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اور یہ اس وقت جو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں جو انوالومنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اس کا درجہ کچھ بڑا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں دوبارہ اقتدار کی خواہش رکھتے ہیں, ان لوگوں سے آپ کو خبردار رہنا پڑے گا, ان سے آپ کو دور رہنا پڑے گا. سر 10 ایک گزارش صرف آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر یہ اس طرح کی انوالومنٹ اینڈ ایوری تھنگ ہے. سر امریکہ میں ریسنٹلی میئر نیو یارک کے الیکشن ہوئے, وہاں کے صدر نے اسی میئر کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہیں, پوری پولیٹیکل پارٹی خلاف کھڑی رہی ہے, لیکن ان کی تمام سٹیٹمنٹس ایک صدر ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ممدانی جو ہے وہ نیو یارک کا میئر بن گئے. سر جمہوریت ہے کچھ ملکوں کے اندر, ایک بہتر نظام ہے, ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا نا. دیکھیں جی امریکی نظام, امریکہ کا جو نظام ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. جو آپ کے معاشرے کا نظام ہے, آپ کی تو سیاسی عمر کتنی ہے پاکستان کی؟ پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے ابھی تو 70+ ایئرز ہوئے ہیں, اور ان کے پاس جو سسٹم ہے وہ 250-300 سال پرانا سسٹم ہے. اگر آپ اسی حساب سے دیکھیں تو امریکی جمہوریت سے آپ پھر بھی بہتر ہیں. کیا آپ اپنے ملک میں افورڈ کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ جیسا شخص جو ہے اس ملک کا صدر بن جائے, اس ملک کا لیڈر بن جائے؟ ان ادر ورڈز ایک تجربہ کیا, اگر وہ میرے ملک کی بہتری کی بات کرے گا, وہ پاکستانیوں کی بات کرے گا تو مور دین ویلکم سر. میرا صدر ویسے مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے, کوئی اعتراض نہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ 2018 میں ایک ایسا شخص جو مزاجن اور طبیعت کے اعتبار سے ٹرمپ کے قریب تھا, اس کو لائی, اور اس کا آج پاکستان نتیجہ بھگت رہا ہے. پاکستان میں کوئی چیز وہ مستحکم رہنے دینا چاہتا. آج پاکستان کے استحکام کو شدید ترین اس شخص سے خطرہ ہے. سر غیر متعلقہ ہو گیا ہے سر, لوگ روز ٹی وی پہ نون لیگ بتاتی ہے. سر آپ بھی پارلیمان کور کرتے ہیں, ہم شور روز نون لیگ سے ملتے ہوں گے. سر نون لیگ کہتی ہے غیر متعلقہ ارریلیونٹ ہو گیا نا عمران خان, کہانی ختم ہو گئی سر. نہیں سر, نہیں, گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے سٹرگل ضرور ہوتے رہنا چاہیے, کوشش ضرور ہوتے رہنا چاہیے. آپ ابھی کہہ رہے تھے میثاق جمہوریت کی بات. میثاق جمہوریت دراصل اسی ایک سوچ کا آغاز تھا. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد بی بی بینظیر مرحومہ بیچاری, ان کی مشرف سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جو بھی کردار تھا وہ بھی اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا, لیکن اس میں اتنا بڑا ڈیفنس نہیں تھا, اس میں اتنا بڑا گیپ نہیں آنے دیا کہ پورے نظام کے اوپر حملہ ہو جائے. پورے نظام پر حملہ کرنے کی کوشش کسی نے نہیں کی ان فریقین میں سے. لیکن ایک شخص ایسا آیا 2018 میں جس نے سے پورے نظام کو تہس نہس کر دیا, جو کہتا تھا کہ مجھے وہ اقتدار چاہیے جس پہ 5000 لوگوں کو میں بیک جنبش قلم ان کے گردنیں اڑا دوں, تاکہ یہ کہ نظام میری خواہشات کے مطابق ہو. یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ آئے, ان لوگوں نے, وہ لوگ ذمہ دار تھے پاکستان میں. چلے میں ذرا سر عمر دراز صاحب, یہ 5000 لوگوں والی جو بات کی ہے نا صالح صاحب نے, میرا نقطہ آپ کو سر سمجھ آ گیا. نہیں سر سمجھ آ گیا, نقطہ جناب کا سمجھ آ گیا. یہ 5000 گردنوں والی بات میرے تو کوئی گوندل صاحب ذہن میں نہیں آ رہی کہ کتنے آخر سے عمران خان صاحب. اصل ہوتا پتہ کیا ہے, ہمارے سیاستدان جب باہر جاتے ہیں نا کسی ملک کے اندر, وہ جاپان جائیں, چین جائیں, سعودی عرب جائیں, تو وہ سارے ملکوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنے ملک میں فلو بھی نظام لانا چاہتا ہوں, وہ بھی نظام لانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ہر جب پاکستان میں مارشل لا آتا ہے نا تو اس کا نمبر 1 نعرہ احتساب. نہیں, یہ بیماری سب سیاستدانوں کو نہیں تھی, یہ صرف ایک ہی سیاستدان کو تھی جس کی تربیت میں کجی تھی, جس کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں تھی, جو پاکستان کے نظام کو, جو جمہوریت کو نہ سمجھتا تھا نہ اس پہ یقین رکھتا تھا. اس طرح کی بات آپ نے کسی اور درست فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے
حماد صاحب سے اور صالح ظافر صاحب سے سیکھا ہے کہ جب نواز شریف صاحب ہمیں ان کے گھوڑوں کو سیب کھلانے کی باتیں سنایا کرتے تھے, ایجنٹ کی باتیں سنایا کرتے تھے, جب ہمیں کہتے تھے کہ ہم ان کے پیٹ پھاڑیں گے, ہم مال روڈ پہ ان کو گھسیٹیں گے, پھر نہ جائیں. پھر میں ابھی بھٹو صاحب کی طرف نہیں گیا, یہ بڑا پاپولر ہے. عمر دراز صالح صاحب کو ہم کنفرنٹ نہیں کریں گے, صالح صاحب کو ہم نے کنفرنٹ نہیں, ہمارے سینئر ہیں, ہمارے ہم نے سیکھا ہے. حماد صاحب نے بتایا, ہمیں صالح ظافر صاحب نے بتایا, بھائی نواز شریف اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں یہ کریں گے. دیکھیں نا, وہ کون جو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی زبان کاٹی تھی, وہ عمران خان نے کاٹی تھی. جب بے نظیر صاحب حملہ تھی اور الیکشن کی ڈیٹ نہیں, جب آپ دیکھیں میثاق جمہوریت ہوا تو اس میں ان غلطیوں کا اعتراف کیا گیا, لیکن اس کے بعد پھر دہرائی گئی. سر 2024 کے الیکشن میں پھر دہرائی گئی. صالح صاحب 2024 کے الیکشن کی کیمپین یاد ہے آپ کو؟ جناب صالح صاحب 2000 الیکشن کی کیمپین یاد ہے آپ کو؟ سب کچھ پھر دہرایا گیا تھا. اچھا میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں, چونکہ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. اس وقت جو کرائسس ہے نا, جس کے اوپر ہم سارے بات کر رہے ہیں, بھلا کرائسس کیا ہے؟ یعنی یہاں پر میں بیٹھ کے آئین کی بات کریں, بہت خوبصورت چیز ہے, ظاہر ہے ڈاکومنٹ خوبصورت ہے. آپ میثاق جمہوریت کی بات کریں, بہت خوبصورت چیز ہے, سب کہیں گے جی بالکل ہونا چاہیے, عمران خان کو بھی اس میں آنا چاہیے. پرابلم کیا ہے؟ یہ سب جماعتیں جو وہ سگنیٹری ہیں اس کی بات کرتی ہیں, یہ تقریروں سے لبھانا چاہتی ہیں. پاکستان کی موجودہ نوجوان نسل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, بھائی یہ میثاق جمہوریت آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے, کیا آج پیپلز پارٹی نون لیگ کہہ سکتی ہے ہمارے ملک کے اندر کوئی جعلی مقدمے نہیں بن رہے؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے؟ وہ کہہ سکتے ہیں ہم انتقام نہیں لے رہے؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کھل کے کریں گے, آئیں ہم قربانی دیتے ہیں, ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, آپ سے بھی غلطیاں ہوئی, سب مانے نا. یہ کیسے ہو گیا کہ ہم ایک کو تو وہ پھٹے پہ چڑھا دیں گے بھائی یہ بہت غلط ہے, تو باقی بات. چلے میں ایک اور بات کہتا ہوں جی, آپ آج آئندہ آنے والی نسل کو بیٹھ کے ہم سارے کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست آئیڈیل ہے, اور آئندہ جو سیاسی جماعت آئے اس کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو فالو کرنا. چلیں مادی کا کامنٹ لے لوں. دیکھیں ظافر بھائی نے یا گوندر صاحب نے جو بات کی, ٹھیک ہے ان جماعتوں سے غلطیاں ہوئی, لیکن جب مشکل وقت آیا بھٹو صاحب نے, ظافر صاحب میں اگر میں غلطی کروں تو وہ تصحیح درست کریں گے, بھٹو صاحب نے ولی خان پہ حیدرآباد ٹریبونل بنایا تھا اور ان کی تمام قیادت حیدرآباد ٹریبونل میں اندر تھی. لیکن جب مارشل لا لگا تو بے نظیر کی بصیرت دیکھے کہ وہی بے نظیر اسی ولی خان کو لے کر ایم آر ڈی میں آ گئی تھی اور تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا تھا. نواز شریف اور بے نظیر کے شدید اختلافات تھے, لیکن مشرف کا مارشل لا آیا تو تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہو گئی تھی اے آر ڈی میں. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہاں پر عمران خان 2 سال سے جیل میں پڑے ہیں, لیکن ان کا آج بھی بیانیہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات نہیں کروں گا, تمام سیاستدان چور ڈاکو ہیں. رک جائے. جب یہ سب کی سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی تو بات کس سے کی تھی؟ بات آپس میں کی تھی, اسٹیبلشمنٹ سے کی تھی, ایونچولی اسٹیبلشمنٹ سے کی تھی. اور آپ نے پہلے آپ کے اوپننگ آپ کے آج کے سیگمنٹ یہ تھی کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو لے کے نہیں آپ نے کہا جو خلاف کھڑے ہوتے ہیں ایونچولی ان سے بات کرتے ہیں. ایک منٹ, ایم آر ڈی نے کب اسٹیبلشمنٹ سے بات کی تھی؟ 1988 الیکشن تو تمام جماعتوں نے, آپ ہی نے کہا نا کہ 10 سال دوسرے کے مقابلے الیکشن لڑا تھا. آپ ہی نے کہا کہ 10 سال بی بی نے جدوجہد جاری رکھی اور ایونچولی 88 میں ان کو حکومت دی گئی. ہاں تو دی گئی نا, پھر بات کن سے, لیکن دوسری جماعتوں نے تو الگ الگ الیکشن لڑے, اپنے اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سارا جھتا جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. اسٹیبلشمنٹ ضیاء الحق پی ڈی ایم 1 بیٹھ کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نکال کے, یہ جو شہباز شریف لیڈ, اب تو خیر پی ڈی ایم کا وجود ہی نہیں رہا. میں ماضی کی بات کروں جب بنی تھی, میں ماضی کی بات کروں جب بنی تھی, میں اس پی ڈی ایم 1 کی بات کروں جو بنی تھی. فاطمہ جناح والی, نہ یہ والی جو شہباز شریف صاحب اور یہ والی بیٹھ گئی تھی. چلے لیکن اس سے پہلے سیاسی اتحاد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی. وہ وقت بدل گیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کمزور پڑ گئی تھی, سیاسی جماعتیں الیکشن کے میدان میں آئی تھی, الیکشن جیتے, اقتدار میں آئے اور ٹرانسفر آف پاور ہو گیا تھا. دیکھیں اب بھی, لیکن عمران خان آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, چور ڈاکو. کیا کوئی عمران خان نے کوئی وفد تشکیل دے کر بلاول کے پاس بھیجا, نواز شریف کے ساتھ پاس بھیجا, مولانا یا ایمل کے پاس بھیجا؟ وہ آج بھی نواز شریف صاحب کے پاس نہیں, نواز شریف صاحب کے قریبی لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہاں سے انکار ہوا, تو وہ سیاسی بیانیہ نہیں لے رہے ہیں. چلیں بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لینا تینوں مہمانوں کا, عمر دراز گوندل صاحب, حماد حسن صاحب, صالح ظافر صاحب. مجھے ایک چھوٹے سے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک.
नाज़रीन, मौजूदा सियासी कशमकश, जो टेम्परेचर ऊपर चला जाता जा रहा है, एवरी पैसिंग डे टेम्परेचर राइज पे है सियासत का पाकिस्तान की, उस पर ज़रा बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया जनाब सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब इज़ वन ऑफ दोज पीपल के जो हमेशा मफाहमत की बात करते हैं, नेगोशिएशन की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन अब तो बदकिस्मती की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी कोई मुज़ाकरात का मकालमे की कोई ऐसा नई गुफ्तगू सुनाई देती, वो भी कन्फ्रंटेशन की सियासत ही दोनों जानब से दिखाई दे रही है। तो रानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पिछले 2-3 रोज़ से आई एम श्योर कि आपने भी नोटिस किया होगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर एट वंस बहुत बढ़ता जा रहा है। सर, क्या वजूहात पॉसिबल हैं, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो मौका तो वैसे था कि इस मौके के ऊपर पॉलिटिकल टेम्परेचर को लोअर किया जाता। एक बड़ा एक लॉन्ग अवेटेड इनिशिएटिव जो था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का, वो हुआ और उसके नतीजे में नई अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुई। और इस सारी इसको एक मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए खुशाइंद बनाया जाना चाहिए था। और ये भी तवक्को की जा रही थी कि 28वीं तरमीम भी आएगी जिसके अंदर के अवाम की एम्पावरमेंट के लिए कुछ चीज़ें आएंगी, बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक कुछ चीज़ें आएंगी, से मुतल्लिक कुछ चीज़ें आएंगी। लेकिन इस मौके के ऊपर मुझे ये लगता है, देखें, मैं सियासतदानों को चूँकि समझता हूँ, उनके बीच में से हूँ, तो सियासतदान और हुक्मरान जो है इस वक्त, हुक्मरान इस वक्त नहीं चाहते, और वो ये कह भी चुके हुए हैं कि जी NF बोर्ड का इशू ओपन किया जाए या बल्दियाती इदारे बनाए जाएं या नए सूबे पे बातचीत की जाए, वो इस पर नहीं। तो उन्होंने इस रेफरेंस से फिर ये एक स्ट्रेटजी बनाई है कि उन्होंने हालात को जो है वो एक डिफरेंट रुख पे ले जाने की कोशिश की है कि इस वक्त जो है एक ऐसी स्ट्रेसेस डेवलप करती जाएं जो कि पहले, जिसके नतीजे में टकराव को मजीद बढ़ाया जा सके, जस्टिफाई किया जा सके। अपॉलॉजी दुरानी साहब, विद ड्यू अपॉलॉजी, लेकिन सर ये कॉन्फ्रंटेशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान दिखाई देती है एट दिस मोमेंट। PMLN, पीपल्स पार्टी, जो बहुत कंसर्न्ड है 28th अमेंडमेंट को लेकर, वो तो खामोश साइड पर बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। यही तो सियासतदानों का कमाल होता है कि मतलब वो लगाते इधर से हैं, बजाते उधर से हैं। सियासतदानों का देखें, अब आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG साहब की, उन्होंने जो मिलिट्री रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको बड़ा अच्छा एड्रेस किया और उस पर उन्होंने आवाम को वो किया, मतलब एजुकेट किया कि जी ये उठाएंगे, दुनिया में इस तरह उठाए जा रहे हैं सब कुछ। और फिर आप ये देख लें, माजी में भी आप देख लें कि हमने जो सिक्योरिटी रिलेटेड आपका जो मार्का हक था, उसमें पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर क्लास से ताल्लुक रखने वाली फौज और अवाम, इन्होंने एक 5 गुना बड़ी कुव्वत को जिस तरीके से मतलब डिफीट दी और अल्लाह ताला ने इज्जत दी, उसके नतीजे में जितने भी फवायद आए हैं पाकिस्तान को इज्जत के, वो हुकूमत ने तो अवाम तक नहीं जाने दिए। उसके नतीजे में बात देखें, हुकूमत कहाँ खड़ी। IMF कह रहा है कि जी हुकूमत ने लूट खाया है, SIFC वाले कह रहे हैं कि जी हुकूमत के टैक्सेशन के निज़ाम कुछ करने नहीं दे रहा, मुल्क की मईशत जो है वो चीखें मार रही है, मुल्क के अंदर गुर्बत का इजाफा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हुकूमत के इस वक्त आप ये देख लें कि हुकूमती कोई वजीर या कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो कि फायर वर्क्स ना कर रहा हो, बल्कि वो ऐसे लगता है कि सारे जो है वो गन्स पे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है अगर गवर्नर राज लगाना है तो वो लगा दो। मतलब ये है कि अब मौका था 26वीं और 27वीं तरमीम में फौज को कुछ नहीं मिला, उन्होंने तो सिर्फ और उसके अंदर अदलिया को हुकूमत ने अपने ताबे किया है, उसके अंदर उन्होंने अपने अख्तियारात को रीइंफोर्स किया है। हाँ, जो कुछ होना था वो तो एक हो गया, अब जो है अब ये तवक्को की जा रही है कि जी 28वीं तरमीम आएगी, NFC अवार्ड का इशू पे खरबों रुपए जो हैं वो सूबों के मिनिस्टर्स ने आगे पीछे किए हुए और आवाम को नहीं दिए हुए, उसका हिसाब होगा, बल्दियाती इदारों का हिसाब होगा, सूबों का हिसाब होगा। जब वो मसला शुरू हुआ तो अब इन्होंने जनाब मुल्क के अंदर एक सियासी क्राइसिस पैदा कर दिया और सबको जाके कह रहे हैं, मतलब फौज को भी कह रहे हैं कि जी ये बहुत
بھائی وہ جو بھی جیل میں آپ کے پاس بندہ رکھا ہوا ہے آپ اس کو مینیج کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا جی، اور آپ چیزوں کو ڈیل کریں، آپ نے ڈیل کرنا ہے درانی صاحب. بظاہر ایٹ ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان صاحب بن گئے ہیں. مطلب ہماری اکانومی، ہمارے باقی تمام تر مسائل جو حل ہو گئے. وہ دیکھو وہ تو یہ بناتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، دیکھیں پولیس کا ایک اصول ہوتا ہے، پولیس کہتی ہے جی کہ شک ادھر کرو جو بینیفیشری ہو. اس سارے کرائسس کا بینیفیشری کون ہے؟ حکومت ہے. بالکل ٹھیک. میں تو ایک لاجیکل بات کرتا ہوں. دیکھیں میرا مجھے آپ کو پتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کرٹیک رہا ہوں کہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں جب آپ فوج سے لڑتے ہیں، جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے ہیں. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، بال مارتے ہیں آپ ریفری کو، کون سی عقل ہے؟ کوئی آؤٹ ہوگا اس سے؟ آپ نے کھیلنا ہے تو پلیئر کے بھائی آپ کے مقابلے میں حکومت کھڑی ہوئی اور سیاستدان کا مقابلہ کرے نا، وہ نہیں کرنا. انہوں نے بھی ادھر مارنا، اور اس کے لیے مجھے پتہ ہے کس طرح کی مینجمنٹ سیاست. لیکن درانی صاحب اب تو ریفری بھی آ گیا نا میچ کا حصہ، اب تو ریفری بھی خود بن گیا یار. اب دیکھیں نا ریفری کا ایک وہ خود انہوں نے دیکھیں 4 دفعہ کہا ہے کہ سیاست ہمارا فیلڈ نہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کنفیشن جو ہے یہ ایک بڑائی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا سیاست از ناٹ مائی پیس آف کیک. میرا تو کام ہے میں جس چیز کی. اب آپ دیکھ لیں مارکہ حق کے اندر پاکستان کی ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو ان کی وہ تھی پارٹیسپیشن تھی وہ پرفیکٹ تھی. اب وزیر اطلاعات سے لے کے سارے وزراء جو ہیں وہ ان کو دھکا دیتے ہیں کہ جی آپ کی جی بڑی بےزتی ہوگی. بےزتی تم خود کرواتے ہو، کیوں نہیں مینیج کرتے؟ اب مجھے ایک بتائیں، جیل میں بیٹھا ہوا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کا سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ اس کو مینیج کریں. سر اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف یا ان کی سیاست کیا واقعی میں بند گلی میں پہنچ چکی ہے؟ اور اگر پہنچ چکی ہے تو واپسی کیسے پاسبل ہے، اور واپسی پاسبل بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، پی ٹی آئی کی سیاست پبلک کی حد تک تو ٹھیک ہے، پبلک میں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ماضی کے اندر بھی کبھی بھی پبلک میں سے کسی پاپولر پارٹی کو کبھی سپریشن کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکا. جہاں تک سوال ہے اقتدار کا، ٹھیک ہے نا جی، اقتدار میں آنے کے لیے بدماشی سے نہیں بندہ اقتدار میں آ سکتا، مطلب ہارش سٹیٹمنٹ سے نہیں آ سکتا. خان صاحب کی رہائی جو ہے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کی پارٹی ان کے لیے، لیکن خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اصل میں ان کا آبجیکٹیو نہیں، ان کا آبجیکٹیو تو ان کے مقصد ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں، اس کے لیے کام کریں. لہٰذا اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ چیزوں کو ٹریک پہ لایا جا سکتا ہے، لیکن اور وہ لانے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج میں نے سنی ہے کئی لوگوں کے کامنٹس، وہ بہت پازیٹیو کامنٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں لڑنا چاہتے، خان صاحب بھی نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ایک وزیر آتا ہے وہ آ کے اسٹریٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ہم یونیورسٹیوں کے اندر فائرنگ دیکھا کرتے تھے، وہ ریپڈ کے اوپر لگا کے جو ہے کلاشنکوف کی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. نہیں تم جو ہے تم ہمیں چور کہہ رہے ہو، تم ہمیں یہ الزام لگا. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے سیاستدان بہرحال رائٹ لیفٹ کر کے نکل ہی جاتا ہے. سیاستدان تو دیکھیں یہی بات تو میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ سیاستدان کا اور بیچارے ہمارے دفاع کرنے والے ایک عام، دیکھو ابھی وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے کہا جی ہماری تو لیڈرشپ جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے اٹھی ہوئی میرٹ پہ آگے بڑھی ہوئی لیڈر ہے. یہ تو انگریزوں کے زمانے سے ٹرینڈ لیڈر ہے، ان کی جینز کے اندر جو ہے وہ انگریزوں والی بناوٹ آ گئی ہے، اور یہ اپنی پرسنل اور فیملی انٹرسٹ کے پروٹیکشن کے لیے یہ کسی کے اوپر سے بھی گزر سکتے ہیں اور گزرتے ہیں. سر لاسٹلی یہ فرمائیے ماضی میں بھی آپ صوبوں کی اور اسپیشلی صوبہ بہاولپور اور اس ریجن کے لیے بڑی آپ کیمپین کرتے رہے، اب پھر حالات بظاہر دکھائی دیتے ہیں کہ صوبوں پہ بات ہو رہی ہے، این ایف سی ری نیگوشیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھر سے آپ ایکٹیو ہو رہے ہیں کہ صوبے نئے بنانے کے لیے، یا یہ صرف آپٹکس ہیں، یا کوئی نہیں صوبے کی کوئی ڈسکشن سیریس؟ میری تو عادت ہے میں ہمبلی جو ہے اپنا کام کرتا ہوں. میں نے جب صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبے کی کیمپین چلائی تھی 100 پہ اس کو میں نے ختم کیا. صوبے نے یونینیمسلی ریزولوشن پاس کیا کہ یہ دونوں صوبے بننے چاہیے، پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ مینڈیٹری تھا مرکزی حکومت پر کہ یہ صوبے بناتے، آج تک نہیں بنا.
اسی طرح جب NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم آ رہی تھی، میں واحد پارلیمنٹیرین تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بوری بند کے 56% آف دا انکم جو ہے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے دے اور اس پہ کوئی وہ بھی پریویزو بتائیں کہ اس نے تقسیم کیسے کرنا ہے. یہ بھی اسی طریقے سے بلدیاتی اداروں کے بارے میں آپ ریکارڈ پہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ تینوں صوبائی، قومی اور بلدیاتی اداروں کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہوتی. ان کو اکٹھا بننا چاہیے، ایک ہی مدت کے لیے بننا چاہیے اور ان تینوں کو ایک سی پروٹیکشن ہونی چاہیے. جیسی صوبائی حکومت کی پروٹیکشن ہے ویسی بلدیاتی اداروں کی تحفظ ہونا چاہیے. اب یہ تینوں چیزیں اس وقت آن دا کارڈز ہیں مجھے لگتا ہے اگلی ترامیم میں. اب یہ دیکھیں انہوں نے وہ طوفان مچانا ہے جیسے کوئی بل ان دا چائنا شاپ نہ گھس جائے. انہوں نے ہر چیز کو اجاڑ دینا ہے کہ بھائی توجہ جو ہے، میں تو آپ کے ذریعے ہی اپنی بات کو پروپوگیٹ کر سکتا ہوں کہ جناب توجہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور عوام کی بھی ان ریئل ایشوز کی طرف نہ چلی جائے. لیکن سر بڑا پوائنٹ ٹیکن اینڈ وی ول کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. آئی ایشور یو کہ ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. رانی صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین نے ایک ڈفرینٹ اینگل، ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹ دیا ہے مجھے بھی سوچنے کے لیے کہ واقعی میں یہ جو موجودہ حالات و واقعات بنے ہوئے بیک اینڈ پہ چل کیا رہا ہے، وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. اور میری عقل تو یہ مانتی ہے کہ 28ویں ترمیم جس میں صوبے بننا اور جن چیزوں کی نشاندہی محمد علی درانی صاحب نے کی ہے، آئی تھنک اس کے اوپر ڈیبیٹ زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس، فلاں سینیٹر صاحب کی پریس کانفرنس اینڈ آل. آئی تھنک ریئل ایشوز جو ہیں وہاں سے ایٹ ٹائمز میں بھی ہم بھی ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. آئی وڈ بی ویری آنیسٹ. میڈیا بھی ڈریون ہوتا ہے نا کہ جو ہیپننگز ہوتی ہیں اس کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی ڈرائیو کرنا، جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ میڈیا کو ڈرائیو کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیچھے پیچھے لگا لیتے ہیں کہ دس نیڈز ٹو بی کورڈ مور اور یہ اس کو اگنور کیا جائے، اس کو اگنور کیا جائے. ہماری چوائسیز کے اندر بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے. سو ایک نیو اینگل ہے، ایک نیو تھاٹ پروسیس کے لیے فوڈ ضرور ہے، تو اس پہ بھی سوچا جانا چاہیے. بٹ لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ جو بھی ہو اس ملک کے لیے، آپ کے اور میرے لیے اچھا ہو. ایونچولی ایک ہی چیز جملہ روز میں کہتا ہوں کہ میرا مدعا صرف اور صرف یہ پاکستان ہے، آپ اور میں پاکستان کے عوام ہیں. سو لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ آپ کے اور میرے لیے بھی کوئی بہتری کے انشاءاللہ سامان ان ڈیز ٹو کم نظر آئے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.